अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं मेहर बुखारी। एवनफील्ड रेफरेंस में गिरफ्तार ना करने का हुक्म, अल अजीजिया रेफरेंस जमानत मंजूर और तोशाखाना केस में दायमी वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल। 4 हफ्तों की यकीन दहानी पर अदालतों ने 4 साल इंतजार करने के बाद मियां साहब की फौरी मगर मुख्तसर रिलीफ देने का फैसला किया है। अगले 48 घंटों में मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान पहुंचेंगे। कानूनी तौर पर मियां साहब का स्टेटस इश्तिहारी है, मगर मुल्क वापसी के बाद 3 दिन तक गिरफ्तार नहीं किया जा सकता उन्हें। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की तोशाखाना केस में वारंट मुअत्तली की दरख्वास्त मंजूर कर ली है, जबकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एवनफील्ड और अल अजीजिया रेफरेंस में उनकी हिफाजती जमानत की दरख्वास्त मंजूर करते हुए उन्हें 24 अक्टूबर तक गिरफ्तार करने से रोक दिया है। ये रिलीफ इतनी हंगामी बुनियादों पर दिया गया है कि अदालतों को आज की कॉज लिस्ट मंसूख करनी पड़ी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्तें आज समाअत के लिए मुकर्रर थीं। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक और जस्टिस बाबर सत्तार पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच की रेगुलर कॉज लिस्ट मंसूख कर दी गई। अदालती अमले का यह कहना है कि डिवीजन बेंच में आज सिर्फ अर्जेंट केसेस की समाअत होगी। ताहम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नवाज शरीफ के खिलाफ अल अजीजिया एवनफील्ड रेफरेंस में हिफाजती जमानत की दरख्वास्त पर हंगामी समाअत हुई और मियां साहब को जमानत मिल गई, जबकि चेयरमैन पीटीआई के केसेस में दरख्वास्त जमानत की कॉज लिस्ट मंसूख कर दी गई। चेयरमैन पीटीआई से जेल में मुलाकात की इजाजत पर भी समाअत नहीं हो सकी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने मियां साहब की हिफाजती जमानत की दरख्वास्त पर समाअत की। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि मियां साहब की वापसी पर नैब का क्या मौकफ है। इसमें कोई तब्दीली तो नहीं। नैब ने कहा कि अभी तो यही मौकफ है कि वो आते हैं तो हमें उनके आने पर कोई एतराज नहीं है। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि आपने कहां से हदायत ली हैं। नैब ने जवाब दिया कि हमने प्रोसिक्यूटर जनरल नैब से हदायत ली हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आप इस जवाब से मुतल्लिक तहरीरी तौर पर अदालत को आगाह कर दें कि आपको एतराज नहीं है, जबकि जस्टिस मियां गुल औरंगजेब ने नैब प्रोसिक्यूटर के बयान पर रिमार्क्स दिए कि आपको हिफाजती जमानत देने पर कोई एतराज नहीं, कल को आप कहेंगे कि फैसला ही कल अदम करार दे दें। मुख्तसर समाअत में प्री कैन का मौकफ सुनने के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ को हिफाजती जमानत देते हुए वापसी पर एयरपोर्ट से गिरफ्तार करने से 24 अक्टूबर तक रोक दिया है, जबकि इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने नवाज शरीफ की तोशाखाना केस में वारंट मुअत्तली की दरख्वास्त पर समाअत की। अदालत ने इस्तफसार किया कि क्या इस केस में हाई कोर्ट में हिफाजती जमानत दायर की। वकील सफाई काजी मिसबा ने कहा कि नवाज शरीफ के वारंट मुअत्तली पर कल दरख्वास्त दायर की थी, वो अदालत के सामने सरेंडर करना चाहते हैं। वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल होने पर मुल्जिम अदालत पेश होता है, जबकि नैब की जानिब से नवाज शरीफ का कोई वारंट गिरफ्तारी नहीं, इसलिए वारंट मुअत्तल कर दें ताकि अदालत आने का रास्ता मिल जाए। अदालत ने फैसला सुनाते हुए नवाज शरीफ के वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल कर दिए और हुक्म दिया कि अगर नवाज शरीफ 24 अक्टूबर को न आए तो वारंट बहाल हो जाएंगे। नाज़रीन, मियां साहब के लिए मुस्लिम लीग नून की जानिब से मीनार पाकिस्तान में इस एज वी स्पीक राइट नाउ एक 80 फुट चौड़ा और 40 फुट ऊंचा स्टेज तैयार कर लिया गया है, जबकि लाहौर पुलिस ने नवाज शरीफ की वतन वापसी पर सिक्योरिटी प्लान मुरतब कर लिया है। अदालतों से रिलीफ मिल गया है, निगरान हुकूमत सिक्योरिटी फराम करने जा रही है और जलसे की इजाजत भी मिल चुकी है। मुबैना तौर पर एक सर्टिफिकेट भी जारी किया गया है कि जिस पर नाम और शनाख्त के साथ जन्नत का पता दर्ज है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा फैसल करीम कुंडी का यह कहना है कि नून लीग का साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के इस्तकबाल के बदले जन्नत का ऐलान हैरत अंगेज है। ये इतलात भी आ रही हैं कि बलोचिस्तान अवामी पार्टी के रहनुमाओं की मुस्लिम लीग नून में शमूलियत भी कंफर्म हो गई है। बाप के साबिक एमएनएज को नवाज शरीफ का जलसा कामयाब बनाने की हदायत जारी कर दी गई हैं। इस हवाले से साबिक सूबाई वजीर और बलोचिस्तान अवामी पार्टी के रहनुमा की मुबैना ऑडियो सामने आई है, मगर सवाल यह है कि एक इश्तिहारी मुजरिम जो निजाम इंसाफ से फरार हो चुका है और अदालतों की जानिब से बाकायदा इश्तिहारी करार दिया गया है, 4 साल की तवील ताखीर से वापसी पर उसे फैसिलिटेट क्यों कर और कैसे किया जा रहा है। बात करते हैं, हमारे साथ मुस्लिम लीग पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा फैसल करीम कुंडी और सीनियर लॉयर सलमान अकरम राजा साहब मौजूद हैं। सलमान अकरम राजा साहब, फरमाए दीजिएगा कि ये वारंट्स की मुअत्तली और यकायक ये रिलीफ किस तरह से आप देख रहे हैं, इसकी कोई नजीर मिलती है कि एक मुजरिम को इस तरह जमानत मिल जाए? की नजीर तो मेरी नजर में कोई नहीं है इसकी। ये तमाम मामला ही एक गैर मामूली नौयत का है। यूं था कि एक शख्स जो मुजरिम था उसको एक रियायत दी गई, हमारी कानून की जुबान में इसको पैरोल भी कहते हैं, लेकिन स्ट्रिक्टली ये पैरोल नहीं था। अदालत ने कहा कि आप इलाज के लिए 4 हफ्तों के लिए जा सकते हैं।
پھر جب وہ نہیں آئے واپس تو عدالت ہی نے یہ کہا کہ اب آپ کو مفرور یا فیوجیٹو فرام دا لا تصور کیا جائے گا، ایبسکانڈر سمجھا جائے گا۔ اب جب ایک ایبسکانڈر واپس آتا ہے ملک میں، یا جو عدالت کا احاطہ اختیار ہے اس میں، تو ضروری یہ سمجھا جاتا ہے کہ واپس وہ وہیں جائے جہاں سے وہ گیا تھا۔ اب اگر وہ مقید تھے، سزا یافتہ تھے، تو ان کو جیل جانا تھا، وہاں سے استدعا کرنی تھی۔ کسی بھی آگے اگر انہیں پروٹیکشن درکار تھی، سسپینشن آف سینٹینس، بیل، جو کوئی بھی ریلیف تھی، اس کا تقاضا واپس وہیں جا کے کرنا تھا جہاں سے وہ گئے تھے۔ اب یہ کہنا کہ میرا سٹیٹس بہتر ہو گیا ہے ان 4 سالوں میں، اگرچہ میں گیا تو ایک مقید مجرم کی حالت میں تھا، لیکن اب میں واپس آیا ہوں تو جیل جانے سے مجھے روک دیا جائے، مجھے پروٹیکشن دی جائے، اور اس دوران جو ظاہر ہے اب وہ درخواست دائر کریں گے اپنی سزا کی معطلی کی بھی، اور وہاں بھی وہ بیل مانگیں گے یا سزا کی معطلی گے، وہ بھی اب نظر یہی آتا ہے کہ 24 تاریخ تک ان کو مل جائے گی، اور جو وقت تھا ان کا جیل میں وہ اب ختم سمجھا جائے، اور کسی موقع پہ ان کی جو اپیل تھی وہ بھی بحال ہوگی اور غالباً اب قبول بھی ہو جائے گی۔ یہ تمام جو ایک عمل ہوا، یہ بظاہر ایک سمجھوتے کے تحت نظر آتا ہے، ایک پلان کے تحت نظر آتا ہے۔ جو ان کے خلاف مقدمے بھی جس طرح چلے تھے آج سے 5 سال پہلے 2017 میں، وہ بھی ایک منصوبے کے تحت ہوا تھا، وہ کوئی شفاف قانون کا عمل نہیں تھا۔ جس طرح ان کو نااہل قرار دیا گیا بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر، وہ ایک انتہائی بانڈی نوعیت کی ججمنٹ تھی۔ اس کے بعد جس طرح ان کی ٹرائل ہوئی، اگرچہ مجھے نہیں پتا، اس ٹرائل میں شامل نہیں تھا، اس کی جزیات سے مجھے واقفیت نہیں ہے، لیکن جس طریقے سے وہ معاملہ چلا وہ اسی طرح تھا جیسے آج عمران خان صاحب کے خلاف مقدمے چلائے جا رہے ہیں۔ بظاہر نظر یہ آتا ہے کہ ٹرائل کورٹ، عدالتیں جو ہیں وہ دباؤ میں ہیں، وہ پریشر میں ہیں، وہ اپنے آپ کو جواب دہ سمجھتی ہیں۔ تو یہ وہی عمل ہے جو 5 سال پہلے میاں نواز شریف کے خلاف ہوا، آج وہ عمران خان کے خلاف ہو رہا ہے، اور ہماری جو تاریخ ہے وہ اسی طرح رقم ہوتی چلی جا رہی ہے کہ عدالتوں کو ایک اعلی کار کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے۔ جو مقتدر طاقت ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ آئین، قانون، یہ تمام محض آلے ہیں ایک مقصد، ایک سیاسی مقصد کے حصول کے لیے۔ تو یہ افسوسناک صورتحال ہے آج ہماری تاریخ۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ نہ ہی کوئی نظیر ملتی ہے ایسی کہ مجرم کو اس طرح ریلیف دی جائے، اور جتنی تیز رفتار سے درخواستیں دی گئیں، نمبر الاٹ ہوئے، بینچ بنے، پھر ضمانتیں دی گئیں، کیا یہ بھی غیر معمولی ہے راجہ صاحب؟ جی، یہ ظاہر ہے معمول کے مطابق تو نہیں ہے۔ جس طرح سب کچھ ہوا کہ نیب وہاں پہلے سے موجود تھی، پروسیکیوٹر جنرل موجود تھے، اور انہوں نے عدالت کو بتایا کہ اگرچہ مجھے نوٹس نہیں ہے لیکن مجھے تمام ہدایات میسر ہیں اور میں اس کی مخالفت نہیں کرتا۔ تو یہ ظاہر ہے کہ آپ کے میرے ساتھ اگر کوئی مقدمہ اس نوعیت کا ہو اور ہم ملک واپس آئیں فیوجیٹو ڈکلیئر ہونے کے بعد، ایبسکانڈر ڈکلیئر ہونے کے بعد، عدالتی احکامات کو توڑنے کے بعد، تو ہمیں تو ایسی سہولت کوئی نہیں دے گا، یہ بات تو بالکل واضح ہے۔ اچھا، اور کنڈی صاحب، آپ لوگ کو پرابلم ہے کوئی کس سے؟ یہ سارے سلسلے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، نہیں ہمیں اس سے پرابلم نہیں، اس ریلیف سے، راستے کھلنے سے، پی ایم ایل این میں شمولیت، باپ کی دھڑا دھڑ، ایک سلسلہ ہے سر۔ دیکھیں، ہم نے 5 سال ایک جدوجہد کا ایک اتحاد تھا ہمارا، پی ڈی ایم بنی، اتحادی جماعتیں تھے، اور ہم اسی چیز پہ تھے کہ 2018 میں پی ٹی آئی کے چیئرمین کو جو ہے وہ سلیکٹ کر کے لایا گیا، ان کو جو ہے وہ بیساکھیوں کے ذریعے لایا گیا، واٹ ایور جو بھی تھا۔ اور آج اگر آپ وہ چیز آپ خود کرنے جا رہے ہیں، ایک مطلب ہے کہ ایک تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ آپ اسی چیز میں آپ خود ہو گئے اور آپ کو بھی ایسے ایک قسم کا سلیکٹ کیا جا رہا ہے، تو وہ ووٹ کو عزت دو والے بیانیہ کی طرح ہے۔ اور اب دیکھیں 65% سے زیادہ آبادی آپ کی یوتھ ہے، اگر اس دفعہ سلیکشن ہوئی تو وہ 1.5 سال میکسیمم چلے گی، اس سے زیادہ نہیں چلنے والی۔ آپ کو میں تھوڑا سا تاریخ میں لے جانا چاہتا ہوں۔ اسی طریقے سے پروٹیکٹیو بیل شرجیل میمن صاحب کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے ملی تھی، اور اس کو جہاز کی سیڑھیوں سے اٹھا کر لے گئے تھے ایف آئی اے والے، اور میر صاحب کی حکومت تھی۔ کم از کم وہ تو کہہ دیں کہ ہمارے دور میں ہم نے غلط کام کیا تھا، کروایا گیا تھا جو بھی کیا تھا۔ تو آج بھی پروٹیکٹیو بیل مل رہی ہے، شرجیل میمن صاحب کو پروٹیکٹیو بیل ملی تھی، اور اس کی تو کسی نے پروٹیکٹیو بیل نہیں مانی، اس سے تو کسی ہائی کورٹ کو نہیں سنا گیا، اور اس کو ایف آئی اٹھا کے لے گئی۔ اب مجھے بتائیں کہ ایک شخص جیل سے گئے ہیں تو انہیں جیل آ کے ہی اپنا کیس لڑنا ہے نا، کہ میں جیل واپس آ گیا ہوں، مجھے غلط سزا ملی ہے، صحیح سزا ملی ہے، اس کے بعد انہوں نے لڑنی ہے۔
فائزی صاحب سے لوگوں کو بڑی امیدیں تھیں اور امیدیں ہیں کہ فائزی صاحب آئیں گے اور مطلب ہے کہ عدل کا نظام ٹھیک ہوگا اس ملک میں، کیونکہ وہ خود کئی چیزوں سے گزرے ہیں. تو اگر اسی طریقے سے عدل کا نظام ہوگا تو ہم کہتے ہیں کہ جو فیصلے نواز شریف صاحب کے لیے، میرے لیے، آپ کے لیے تو وہ 24 کروڑ عوام کے لیے 2 پاکستان نہ ہو، ایک پاکستان اور وہ قائد اعظم کا پاکستان ہو. تو عمرہ اور غربا کے لیے علیحدہ علیحدہ پاکستان نہ ہو. اور آج یہ مہر تصدیق ثبت ہو گئی ہے کہ 2 پاکستانی ہیں. فی الحال تو نظر آ رہا ہے کہ 2 پاکستان بننے جا رہے ہیں، قائد اعظم کا پاکستان نہیں بننے جا رہا. دیکھیں پرابلم یہ ہے، پھر اگر یہ 2-3 سال بعد پھر یہ ہو جائیں کہ جی آپ پھر جلاوطنی کے لیے خدا نخواستہ تیار ہو جائیں، پھر آپ سچ خدشہ ہے آپ کو یہ؟ نہیں، میں تو یہ امید کرتا ہوں کہ جو انہوں نے ان کے ساتھ بقول پی ایم ایل این کیے نواز شریف کے، ان کے ساتھ بہت زیادتی ہوئی، جی آئی ٹی میں افسران نے زیادتی کی. 21 گریڈ کے افسر کی کیا حیثیت تھی فار ایگزامپل؟ تو ہم نے 16 مہینے 21 گریڈ کے افسروں کے ساتھ کیا کیا جو نے آپ کے ساتھ زیادتی کی. آپ کا ایک بیان آیا تھا جو پی ڈی ایم کے جلسوں میں آپ کہہ رہے تھے، پھر آپ کو اس کے اندر آپ کو صوبائی اور وفاقی نگران حکومتوں کی بھی عدم دلچسپی اور لیک آف تیاری کے اوپر نہیں، مجھے تو دیکھیں 2-3 چیزیں ہیں. میں کہتا ہوں کہ اچھی بات ہے جو انہوں نے تو تیاری بھی نہیں کی. ایک اور چیز بھی ہے، دیکھیں جب میاں صاحب لنڈن جا رہے تھے تو اس کو سی آف پاکستان کے کمشنر نے کیا. اچھی بات ہے، ہمارے 3 دفعہ کے فارمر پرائم منسٹر ہیں، تو ہم یہ امید کرتے ہیں فورن آفس سے اور پاکستان کی حکومت سے جو بھی فارمر پرائم منسٹر ہو، جس پارٹی کا بھی ہو، جب وہ آئے یا جائے اس کو اسی طریقے سے ہائی کمشنر یا ایمبیسڈر ادھر کا ان کو ریسیو کرے. پاکستان کی عزت ہے، صرف یہ میسج نہ دیا جائے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ جیسے ہم نے پہلے خدشات ظاہر کیے تھے پنجاب میں جو کچھ ہو رہے ہیں، اب آپ اگر آپ کو جو ہے ان کی ایڈمنسٹریشن پنجاب کی میجورٹی آپ کو گاڑیاں بھی پرووائڈ کرے اور آپ کو لوگ بھی پرووائڈ کرے، چلو جلسہ تو آپ کر لیں گے لیکن ووٹ بھی تو ڈال دیں نا. جلسے والے لوگ تو ووٹ نہیں ڈالیں گے نا، وہ تو جب پولیس اسٹیشن ہوگا. ہم کہتے ہیں کہ اسی لیے آپ اس کو ریاستی ویلکم کہہ رہے ہیں. بالکل ریاستی ویلکم ہے. میرے پاس ثبوت ہیں جس طریقے سے جن لوگ، میں خود کچھ لوگ ایسے جانتا ہوں جو کانٹریکٹرز ہیں، انہوں نے مجھے خود ہمارے دوست کہتے ہیں میں کہا گیا کہ آپ نے 21 تاریخ کو اپنی تمام گاڑیاں اور اپنے تمام جتنے بھی آپ کے ملازمین ہیں ان کو آپ نے لاہور بھیجنا ہے. پنجاب حکومت یہ کر رہی ہے؟ بالکل کر رہی ہے، ہم نے پہلے بھی کہا ہے. بہت دلچسپ بات ہے یہ. سلمان اکرم راجہ صاحب، کاز لسٹ منسوخ کر کے آج انٹرٹین کیا گیا ہے، یہ بھی غیر معمولی ہے؟ دیکھیں کاز لسٹ جو منسوخ ہوئی، غالباً آپ کا اشارہ ان مقدمات کی طرف ہے جن میں عمران خان صاحب ملزم ہیں یا جہاں انہوں نے بیل کی سزا کی ہوئی ہے، وہ کینسل ہو گئی. کئی دفعہ ہو جایا کرتی ہیں کاز لسٹیں کینسل، لیکن اب چونکہ ہم ایسے ماحول میں ہیں کہ ہر چیز کو ہم ایک منصوبے کا حصہ دیکھ رہے ہیں تو ظاہر شکوک شبہات تو ابھرتے ہیں. اور سر یہ بتائیے گا 4 سال ورسز 4 ہفتے کہ جو کہ کہہ کر گئے تھے، یہ بیل کا ناجائز استعمال تصور ہوتا ہے؟ جی ایسا ہی ہے. دیکھیں عدالت سے تو کوئی وسعت نہیں لی گئی تھی اس عرصے میں. عدالت کا دیا ہوا عرصہ تو وہ 4 ہفتے ہی تھا. اس کے بعد جتنا عرصہ بھی وہ باہر رہے وہ حکم عدولی تھی، اور عدالت نے اسی لیے حکم دیا کہ اب ان کو ایبسکانڈر تصور کیا جائے گا، یعنی کہ قانون سے مفرور ایک شخص تصور کیا جائے گا. تو یہ بات تو اب ریکارڈ کا حصہ ہے. یہ تو ایک نمبر 1 حکم عدولی ہوئی 4 سال کی، اور اس کے بعد عدالتوں نے ہی مزید 24 اکتوبر تک، پیر کے دن تک ان کو مزید ٹائم دے دیا کہ آپ آ کے جلسہ بھی کر لیں، ایک سیاسی سرگرمیوں کے اندر انڈلج بھی کر لیں. ہاؤ ڈز دس لک؟ ظاہر ہے ڈزنٹ لک گڈ. یہ کوئی اچھی بات تو نہیں ہے، اچھی مثال نہیں ہے. اور دیکھیں کوئی بھی شخص اب گونگا بہرا اندھا نہیں ہے. یہ سب کچھ ہمارے سامنے ہو رہا ہے، الیکٹرانک میڈیا پہ بھی ہو رہا ہے، سوشل میڈیا پہ بھی ہو رہا ہے، اور پاکستان کے عوام اپنے نتیجے اخذ کر رہے ہیں. بہت بددلی بھی ہے اس وقت اس ملک میں. میں نے ایسی بددلی اور مایوسی نہیں دیکھی اپنی زندگی میں. غصہ بھی ہے، یہ غصہ بھی میں سمجھتا ہوں میں نے پہلے ایسا نہیں دیکھا. اب اس کا کیا اثر ہوگا، بے دلی، غصہ، سب کچھ ایک ملغوبہ بن کے کس صورت میں سامنے آئے گا، یہ کنڈی صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں. اگلے 1-1.5 سال میں یہ بات واضح ہو جائے گی. پاکستان کی ایک بہت بڑی آبادی کا حصہ جو ہے 65% انہوں نے کہا، لیکن ایک بہت بڑا حصہ جو ہے 30-35 سال سے کم عمر کے لوگوں پر ہے. بلکہ 2.30 کروڑ ووٹر ایسے ہیں جو 2018 میں 18 سال کی عمر سے کم تھے. وہ پچھلے 4 سالوں میں ووٹر بنے ہیں. ان کے رویے کیا ہیں، کس کو وہ لیڈر مانتے ہیں، نہیں مانتے، یہ پاکستان کے ابھی اگلے چند سالوں کا جو مستقبل ہے اس میں بہت بڑا ایک عنصر ہوگا. اب دیکھیں اسینشلی کنڈی صاحب پیغام یہ گیا ہے کہ سکون فرمائیں، ٹیک یور ٹائم، آرام سے آپ جائیں، جلسہ کریں، اپنی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز میں انڈلج کریں، اور ہم
वापस मंडे को रिज्यूम कर लेंगे 24 अक्टूबर को, और पिछले 4 साल जो हुक्म अदूली हुई है और पिछले 4 साल जो नाजायज इस्तेमाल हुआ है जमानतों का, वो एक नॉन इशू है अपेरेंटली, राइट? वो भी आप कह सकते हैं। और साथ में जब मियां साहब मीनार पाकिस्तान पे खड़े होंगे तो जो मेरे ख्याल में जो PMLN का वर्कर है और पाकिस्तान की आवाम है, मियां साहब का बयान भी सुनना चाहिए कि आया इनके साथ जिन्होंने ज्यादती की है, जिनका बार बार ये नाम लेते थे, फैज साहब का या बाजवा साहब का या बंदियाल, जिसने भी की है, तो वो बयान भी वो फरमाएंगे कि अगर मुझे मौका मिला तो मैं इनके साथ क्या करूंगा, जो कि माजी में PDM के जलसों में कहते रहे। अभी भी उन्होंने एक दफा कहा, फिर उसको वापस जाके उनको रिवर्स गियर लगवाना पड़ा या खामोशी इख्तियार करनी पड़ी। तो मियां साहब के तराने मराने सब तो आ गए। अभी आज नया तराना इनॉग्रेट किया है शहबाज शरीफ साहब। तराने तो आ गए, लेकिन वो बयानिया नहीं है जो उनका बयानिया था, जो उनका असल बयानिया था। हाँ। वो होगा कि उस पर भी जो है वो तो वोट को नजरिया जरूरत के तहत जो है खामोशी हो जाएगी। इस वापसी को आप नजरिया जरूरत देख रहे हैं? देखिए, पाकिस्तान में एक चीज चलती रहती है, 3 साल बाद कोई गद्दार हो जाता है, फिर वो मुहिब वतन बन जाता है, फिर मुहिब वतन होता है और फिर गद्दार होता है। ये म्यूजिकल चेयर चलती रहती है। अच्छा, नहीं हुई ऐसी चीजें। और अब आपको और कौन कौन से साइंस दिख रहे हैं कि ये लाडले का या फेवरेट का तमगा जो है वो आज मियां साहब को पहना दिया गया है? ये बाप की भी जो शमूलियत पहले पीपल्स पार्टी में खबरें आ रही थी और अब लाइन बन के नून लीग में शामिल हो रहे हैं, आज अभी खबर आई है। बस बच कर ऐसे ना हो कि फिर आखिर में बाप वाले कह दें कि जी बस हम पे सारे राजी हो गए। ये न कह दें कि आखिर में ऐसे ही हुआ था ना जब चेयरमैन सेनेट बने थे, वही उस वक्त भी बाप थी ना, और उन्होंने कहा था कि मेजोरिटी किसी PMLN और नून के पास, और तीसरी पार्टी आके जो बिल्कुल एक तो बस वो उससे मोहतात। आपको खदशा है कि ये मोहतात रहे, ऐसे ना हो कि इलेक्शन हो और उसके बाद फिर कोई और बाप आ जाए और कह दे कि जी हम उम्मीदवार हैं इसके। ये खदशा है? मुझे तो लगा ऐसी रहे, धोखा ना हो जाए। तो इसके लिए कोई तैयारियां नहीं कर रहे हैं आप? देखिए, हमने तो अपनी होमवर्क है और हम अपनी फील्ड में भी हमारी कोशिश है कि हम अपनी इत्तेहादी जमातों के साथ नंबर गेम ऐसी लेके आए कि हम PMLN को दावत दें कि आप हमारे साथ हुकूमत में शामिल हो। मगर अभी लग रहा है दावत आपको दी जाएगी? नहीं, इंशाल्लाह हम ही देंगे। अच्छा, मुझे सलमान अकरम राजा साहब, मैं आपको बताऊं हाँ। 2018 से लेके और अदम एतमाद तक हमने दावतें दी हैं, आपको याद होगा। वरना तो कभी भी, और माजी में जब D चौक पे धरना था तो इन्होंने हथियार डाल दिए थे। हमने कहा कि ज्वाइंट सेशन बुलाएं, आप लड़े हैं, ये क्या आप हथियार डाल गए? तो हमेशा हम ही ने ही इनको अपने पीछे लगा और इंशाल्लाह आगे भी लगा। कुंडी साहब कह रहे हैं गद्दार वतन की एक म्यूजिकल चेयर्स चलती है इधर, मगर सलमान अकरम राजा साहब, ये दिलचस्प मुआजना किया जा सकता है कि तोशाखाना केस में ही साबिक वजीर आजम के साथ क्या सलूक किया गया, किस तरह छापे उनके घर मारे गए और रेड्स किए गए, और उनकी एक वो बड़ी हिस्टोरिक तस्वीर है वो सामने बिछाए हुए उनने सारे, और आज इसी तोशाखाना केस में कितने सुकून से वारंट मुअत्तल हो गए। जी, आप जानती हैं, हम सब जानते हैं इस मुल्क में क्या होता है। बेनजीर भुट्टो को एक ही केस है ना, मैं इसलिए कह रही हूँ, एक ही केस है। क्या PTI ये गिला कर रही है कि 2 मुख्तलिफ सलूक बरते जा रहे हैं? ऐसा ही है? जी, ऐसा ही होता चला आया है। तो बड़े तवातुर से हमारे 75 साल की जो तारीख है वो इसी तरह है, इन्हीं बातों से मुरतब है। तो इसमें कोई हैरत की बात नहीं, अफसोस बहरहाल रहेगा और इसको बदलना हमें जरूर है, बदलने की सही करना, कोशिश करना मैं समझता हूं हम पे वाजिब है। हम कामयाब हों या ना हो, हमें आवाज बहरहाल उठाते रहना है। अच्छा, वो एक शख्सियत है जिनका एक मारूफ ये जुमला था, केस नहीं फेस देखा जाता है, तो वो आज उड़ती उड़ती खबर आई है कि वो भी एक इंटरव्यू रिकॉर्ड करा रहे हैं। क्या अदालतें आज केस नहीं फेस देख रही हैं? देखिए, अदालतें जो हैं वो केस या फेस नहीं, फेस के पीछे समझौता किसके साथ है, खड़ा हुआ कौन है, दबाव किसका है, रोब किसका है, ये तमाम बातें हमारे निजाम का हिस्सा हैं। जब कोई शख्स आके बयान देता है, अब ये अदालतों के सामने आएगा ये मामला कि 3-4 हफ्ते कोई शख्स गायब रहता है और उसके बाद एक बयान दे देता है, उस बयान की क्या वक़्त है, क्या उसको बतौर गवाही शहादत हमने कबूल करना है। अगर अदालतों ने ये कबूल करना शुरू कर दिया इस किस्म के बयानात को, तो कल को रास्ता खुल गया। फिर आप में भी ये कर सकती हैं, हमारी किसी से मुखालफत हो, किसी को पैसे दें, किसी को कंटुटे कहें इसको पकड़ो, 2-3 हफ्ते इस पे ज़दोकोब करो, ले आओ, फिर उसके बाद बयान दे दे, लाओ, वो हो जाएंगे। तो इस वक्त तो ये एक अमल है जो रियासती सतह पे किया जा रहा है। अब देखिए, अदालतें इससे चश्मपोशी कर, तो ये एक और सान्या होगा। अब देखें ना, 24 तक इंतजार करने को मजीद तैयार हैं अदालतें, मगर इन द प्रोसेस जो इस्तगासा है, जिसका काम है
کہ اس کو آرگیو کرنا اور کہنا نہیں بھائی صاحب اس طرح نہیں ہو سکتا, یہ خلاف ورزی ہوئی تھی, یہ ایک سزا یافتہ قیدی تھے, یہ واپس ادھر ہی جائیں گے تو یہ کر سکتے ہیں. آج نیب نے کھڑے ہو کر کہا سر ہمیں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, کوئی پرابلم ہی نہیں ہے, آپ چاہتے ہیں تو وارنٹ معطل کر دیں. بے شک یہ بھی اچنبے کی بات ہے. 16, 17, 18 ماہ سے یہی تو ہو رہا ہے. نیب ایف آئی اے ہر مقدمے میں جا کر جہاں اب منظور نظر کوئی ملزم یا مجرم ملوث ہے وہ یہی تو کہہ رہے ہیں. کیوں یہ تمام مقدمات ختم ہوئے ہیں؟ ہر مقدمے میں آپ اگر دیکھیں فائل اٹھا کر تو وہاں یہی ہوا ہے, جو پروسیکیوشن تھی وہ نیب ہو یا ایف آئی اے ہو یا کوئی اور ادارہ ہو, انہوں نے جا کے یہ کہا کوئی مقدمہ ہی نہیں بنتا, ہم مزید کچھ بات ہی نہیں کرنا چاہتے, نہ تفتیش کرنا چاہتے ہیں, نہ کوئی اور استدعا کرنا چاہتے ہیں, بس آپ چھوڑ دیجئے ان کو. اس طرح یہ تمام مقدمے ختم ہوئے ہیں. یہ کوئی قانون کی فتح نہیں ہوئی. یہ نیب پروسیکیوٹر کے جو رویے ہیں پچھلے 48 گھنٹوں سے, اس کے اوپر آپ دیکھیں, ہم نے تو ہمیشہ سے کہا کہ نیب جو ہے وہ پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال کی جاتی ہے. پہلے آپ کو پاکستان پیپلز پارٹی کو جب بین کیا گیا اور پھر پیٹریوٹ بنائی گئی, پھر مسلم لیگ نون کو توڑا گیا, پھر ایم کے ایم کو توڑا گیا, اور ہمیشہ, اور ہم نے پہلے بھی یہ آپ کو موقع ملا تھا سر, درستگی کر دیتے, نیب کی بیٹھ کے اڑا ہی دیتے, بلکہ پورا وہ تو زرداری صاحب کے انفیمس ورڈز چلے گا یا نیب. نہیں, میں وہی بات کروں, جب ہم نیب ختم کرنا چاہتے ہیں ہمارے پاس اتنی میجورٹی نہیں تھی, پی ایم ایل نے ہمارے ساتھ ایگری نہیں کری تھی. جب ہم 62-63 کو بھی شک کو بھی ختم کرنا چاہتے تھے تو یہ نہیں کر رہے تھے, اور پھر اسی میں آپ کو لگ رہا ہے میاں صاحب نے, نون لیگ نے آپ کی پیٹھ میں چھرا گھونپا ہے 16 ماہ بعد یہ انڈرسٹینڈنگ کر کے اللیجڈ جو آپ لوگ کہہ رہے ہیں؟ نہیں, میں نہیں سمجھتا کہ ہمارے ساتھ کوئی ان کا ایسا ایگریمنٹ نہیں تھا کہ ہمارے تو اس سسٹم میں سروائیول آف دا فٹسٹ ہے نا سر. پھر یہ آپ کو یہ ڈیل ملتی ہے, آپ لوگ لے لیتے. نہیں تو پھر آپ یہ اگر ہے تو نہیں, پھر آپ یہ ووٹ کو عزت دیو والی بات ختم کریں, پھر آپ یہ سلیکشن کی بات ختم کریں, پھر یہ چیزیں ختم کریں. پھر ایسا نہ ہو کہ 2-3 سال بعد پھر آپ کو وہی پرانی آٹو ریورس کیسا وہی کہہ رہی ہوں نا کہ اگر یہ قرعہ آپ کے نام کا نکلتا. نہیں, ہم نے کبھی بھی ایسی بات نہیں کہ, ہم تو کہتے ہیں کہ فری اینڈ فیئر الیکشنز ہو. فری اینڈ فیئر الیکشن کے ذریعے اگر پی ایم ایل این کو ووٹ ملتا ہے یا پی ٹی آئی, مگر ابھی آپ کو فری اینڈ فیئر الیکشن ہوتا نہیں دکھ رہا, آپ کو لگ رہا ہے کہ میاں صاحب کو ہی سلیکٹ کر کے لایا جائے گا. ہم تو فی الحال تو نظر نہیں آ رہا ہے, لیکن ہماری پوری کوشش ہوگی فری اینڈ فیئر الیکشن اس میں. اور میاں صاحب نے بھی بہت سی چیزیں بھگتی ہیں, ان کو بھی چاہیے کہ وہ 3 دفعہ وزیر اعظم بن چکے ہیں, کتنی دفعہ اور بنیں گے وزیر اعظم. اس ملک کو ایک سسٹم دینا چاہیے فری اینڈ فیئر الیکشنز کا. عوام کو میرا کہنے کا مقصد ہے آپ سب کو جب موقع ملتا ہے نا, بلوچستان کی حکومت کس کے کہنے پہ گرائی تھی, کس طرح گرائی تھی جب میاں صاحب پرائم منسٹر تھے؟ دیکھیں, میاں صاحب کو دیکھیں امام میں سبھی دیکھیں, میں آپ کے ساتھ بات کو ایگری کرتا ہوں, لیکن دیکھیں 3 دفعہ ایک بندہ وزیر اعظم بن جائے اور 3 دفعہ وزیر اعظم بن جائے, آپ ایک سسٹم دے کے جائیں. آپ اپنے آگے آپ کہہ رہے ہیں بلاول کی بھی باری تو آنے دو نا. نہیں, ہم نہیں کہہ رہے, ہم نے کبھی نہیں کہا. ہم جا کے پی ایم ایل کے ساتھ اتحاد کر لیتے ہیں, آئے ہم اکٹھے مل کے جو ہے نا وہ کرتے ہیں. لیکن ہم ابھی بھی کہہ رہے ہیں عوام کو ووٹ کرنے دیں, وہ جس کو بھی ووٹ کرنا چاہیں اس پارٹی کو حق ہے کہ حکمرانی کریں. پی ایم ایل این میں نہیں سمجھتا کہ اس وقت جو ہے وہ اس کوشش میں ہے کہ الیکشنز ہوں جلدی, وہ اس انتظار میں ہے کہ الیکشنز ڈیلے ہوں. اور کسی آئین میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ میاں صاحب آئیں گے تو الیکشنز ہوں گے, تو یہ آئین میں لکھا ہوا کہیں. مگر جس تیز رفتاری سے ریلیف مل رہا ہے الیکشن ڈیلے کی, تو شاید ضرورت ہی نہ انہیں پڑے. ووٹ کس نے ڈالنے؟ عوام نے. ہو چکے ہیں نا عوام کے لیے تو وہ انتظار. جی وہ تو ویسے ہی ہو گئے نا سر, اب ہماری یہ نیو ریالٹی ہے نا, اٹس دا نیو نارمل دیٹ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ جنوری فیبری. یہی تو ستم زدگی ہے. آپ عوام کو ووٹ ڈالنے دیں, پھر پتہ چلے گا کہ کتنے ووٹ نکلتے ہیں. اگر عوام کے ووٹ گنے گئے تو دھن نہ آئی, آر ٹی ایس نہ بیٹھا, آر او نہ ہوئے, تو پھر پتہ چل جائے. بہت بہت شکریہ فیصل کریم کنڈی صاحب, سلمان اکرم راجہ صاحب. ایک وقفہ لیں گے, وقفے کے بعد بات کریں گے سابق ڈی جی ایف آئی اے اور نواز شریف صاحب کی استقبالیہ کمیٹی کے ہیڈ بشیر میمن صاحب سے. بشیر میمن صاحب, بہت بہت شکریہ ساتھ دینے کا. اٹ از اے پلیزر ہیونگ یو آن بورڈ. فرمائی دیجیے گا کہ میاں صاحب اب سعودی عرب سے روانہ ہو چکے ہیں, دبئی پہنچیں گے. آپ استقبالیہ کمیٹی کا بھی حصہ ہیں مسلم لیگ نون کی. بتائیے گا میاں صاحب, ڈائریکٹلی براہ راست لاہور آ رہے ہیں یا اسلام آباد جا رہے ہیں, یا ابھی بھی یہ فائنلائز نہیں ہوا یہ پلان؟ اچھا, ڈیفینیٹلی بہت مہربانی آپ کی مہر بخاری صاحبہ, آپ کی بہت مہربانی. آپ نے مجھے اس قابل سمجھا, اور آپ کے چینل کی بھی بڑی مہربانی کہ مجھے اس قابل سمجھا کہ میں آ کر کے اپنا پوائنٹ آف ویو دوں یا جو بھی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ان کی, چونکہ یہ مجھے کسی نے مبارکباد دی تھی کہ بیل ہو گئی ہے میاں صاحب کی, تو شاید ڈائریکٹلی لاہور آ رہے ہوں, اب اسلام آباد جانے کی ضرورت نہ ہو. زیادہ امکانات لاہور جانے کے, زیادہ امکانات لاہور کے سر, کیونکہ آپ کے سندھ سے بھی تو قافلے روانہ ہو چکے ہیں, تو وہ کدھر پہنچ رہے ہیں؟ بیٹا, سندھ کے قافلوں کی پوزیشن یہ ہے کہ ہماری ٹرینز جا رہی ہیں یہاں سے. ریلویز جو ہے وہ تھوڑا سا, مطلب
تعاون کیا انہوں نے، بہت ان کی مہربانی ہے. پورے پاکستان ریلویز نے ہمارے ساتھ تعاون کیا آف کورس آن پیمنٹ، لیکن مطلب ہم ان کے گاہک ہیں، لیکن دے ہیو گیون اس ویری گڈ رسپانس. لیکن وہ ابھی زیادہ انتظامات کر نہیں پا رہے، تو جتنا انہوں نے انتظام کیا ہے وہ میرے خیال میں ہمارے لیے انسفیشینٹ تھا. تو ہمارے لوگ بائی روڈ بھی جا رہے ہیں، تو ہم جو ہے وہ ہم لوگ بائی روڈ بھی جا رہے ہیں. اور وہ چونکہ میرے گھر میں ابھی بھی میٹنگ چل رہی تھی، جب آپ نے مجھے کیا تو تھوڑا بہت شور آپ کو ٹالریٹ کرنا پڑے گا. آئی ایم سو سوری. کیونکہ ڈسکشنز ہیں، لوگ بہت زیادہ. اب میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، بہت زیادہ جوش اور جذبہ ہے اپنے قائد کو ریسیو کرنے کے لیے. کتنے لوگ آپ لوگ سندھ سے متوقع ہیں کہ سندھ سے آئیں گے ان کا استقبال کرنے؟ بیٹا اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں، پرسوں تک دو دن پہلے کی بات ہے کہ میرے پاس 11,000 لوگوں کی لسٹ آئی تھی. اب اس کے بعد میرے پاس اب ارینجمنٹس نہیں ہیں، پاکستان ریلوے اتنے ارینجمنٹس نہیں ہیں، اور لوگ جو ہے جانا چاہتے ہیں. اچھا پھر وہ کچھ لوگوں نے ناراض ہو کر کے وہ یہ کہتے ہیں جی ہم خود ہی بائی روڈ چلے جائیں گے. میں کوشش کی ہے کہ ہم پاکستان ریلوے سے اور انتظامات کروا لیں، لیکن 2 ٹرینز آر ویری انسفیشینٹ. اب آئی ڈونٹ نو میں کہہ نہیں سکتا کہ ان میں سے کتنے لوگ وہاں پہ پہنچیں گے، لیکن آئی تھنک اٹ وڈ بی مور دین 8,000. اچھا اب تو ضمانتیں مل گئی ہیں بیٹا میں نے میاں صاحب کو. آج العزیزیہ، ایون فیلڈ اور توشہ خانہ کے سب میں ضمانتیں مل گئی ہیں 24 اکتوبر تک. لینڈ کرتے ہی ان کو کوئی بھی اریسٹ نہیں کر سکتا. مینار پاکستان وہ پہنچیں گے، اور جس طرح پورا پری پلانڈ تھا ایک جلسہ کرنا، ایوری تھنگ سیمز ٹو بی گوئنگ ویری اسموتھلی سر، ٹو اسموتھلی ان فیکٹ. ماشاءاللہ پاکستان کا مستقبل آ رہا ہے بیٹا، پاکستان کا مستقبل آ رہا ہے. پاکستان کے لیے خوشحالی آ رہی ہے، پھر سے پاکستان کے لیے پھر سے میچور قیادت آ رہی ہے. پاکستان سے انٹرنیشنلی ایکسیپٹڈ قیادت آ رہی ہے. پاکستان کے ساتھ محبت کرنے والے لوگ آ رہے ہیں. تو ظاہر ہے جن کو پتہ بھی ہے، میں یہ نہیں کہوں گا دوسروں کو نہیں ہے، جن کو پتہ بھی ہے کہ میں نے کرنا کیا ہے. یہ آپ نے کب ریئلائز کیا کہ میچور اور حقیقی قیادت جو ہے نواز شریف صاحب کی صورت میں ہی ہے؟ آپ اے ایس پی رہے ہیں، ایس پی رہے ہیں، آئی جی رہے ہیں، ڈی آئی جی رہے ہیں، ایف آئی اے کے ڈی جی رہے ہیں، اتنے اہم عہدے آپ نے رکھے ہیں. بلکہ ایف آئی اے کا ڈی جی تو لگایا بھی آپ کو مسلم لیگ نون کے دور میں ہی لگایا گیا تھا، اور بعد ازاں پھر میاں سابق وزیر اعظم عمران خان کے دور میں آپ نے ریفیوز کیا، کیسز نہیں بنائے مسلم لیگ نون کی سینئر لیڈرشپ کے خلاف. اس کے بعد آپ نے انٹرویوز بھی دیے، انکشافات سے بھرپور انٹرویوز. تو یہ انٹرویوز کے سلے میں آپ کو عہدہ ملا، یا آپ کو کب ریئلائز ہوا کہ یہی اصل لیڈرشپ ہے؟ بیٹا اب میں تھوڑا سا بات کروں گا. میری لائف کی ایک ہی پوسٹنگ ہے جو پی ایم ایل این نے کی ہے، ڈی جی ایف آئی ہے. میں 9 ضلعوں کا بیٹا ایس پی رہا ہوں سندھ میں. آئی ہیو بین ایس پی 9 ڈسٹرکٹس، ڈی آئی جی ان 2 رینجز، ایڈیشنل آئی جی بلوچستان کانسٹیبلری. اچھا ایک ہی پوسٹنگ ہے نا. آپ کے خیال میں 9 بھی تو کسی حکومت نے کی ہوگی؟ حکومتیں تو آتی اور جاتی رہتی ہیں بیٹا. اس میں پرویز مشرف صاحب کے دور بھی تھا، پیپلز پارٹی کا دور بھی تھا. پیپلز پارٹی کے دور میں 94 میں جب محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ پرائم منسٹر بنی تھی تو میرا آرڈر ہوا تھا، آئی واز ایس ایس پی لاڑکانہ. 1.5 سال میں آپ کو کون سے پوائنٹ پہ یہ ریئلائز ہوا کہ عمران خان از این امیچور لیڈر؟ بیٹا ایک تو یہ ہے کہ وہ میں یہ کہتا ہوں غرور، تکبر، خود پسندی. 3 میرا مخالف کوئی ہے ہو ہی نہیں سکتا. میری مخالفت کسی کو نہیں کرنی چاہیے. میں نہیں کرتا تھا ان کے بولنے پہ یہ مختلف کام جو میں کہتا رہا ہوں. پھر جو میں نے باتیں کہیں ایک تو ریکارڈ کا حصہ ہے،
دوسرا قاضی فائز عیسیٰ صاحب والا کیس، وہ تو انہوں نے جب پرائم منسٹر سے ہٹے انہوں نے خود کہا کہ میں نے غلط کیا تھا. آئی جسٹ وانٹ ٹو نو، آپ پولیس کا حصہ رہے ہیں فرام ایوری لیول ٹو دا ہائیسٹ لیول، بحیثیت ایک سابقہ پولیس آفیسر ہو نوز دا سسٹم. آج ایک مجرم کو بیل مل رہی ہے جس مجرم نے 4 ہفتے کا وقت مانگا تھا اور 4 سال بعد آیا ہے، نو کوشچنز آسکڈ. ڈز دیٹ ناٹ وری یو ایٹ اینی لیول سر؟ بیٹا میں سمجھتا ہوں کورٹ نے انصاف کیا. کورٹ ہمیشہ جو ہے وہ پاکستان میں چونکہ کورٹ نے مجھے انصاف دیا تھا، حکومت کی مرضی کے جو اس وقت کی حکومت تھی وہ مجھے جیل میں ڈالنا چاہتی تھی، کورٹ نے مجھے انصاف دیا تھا. آج میاں صاحب کو انصاف دیا ہے کورٹ نے، اور میں سمجھتا ہوں کورٹوں نے اس مرتبہ بہت ان کے ساتھ مہربانی کی ہے، انصاف کے ساتھ مہربانی کی ہے. اور جو ہے وہ جو غلط ہوا وہ تو میڈیا میں بھی چلتا رہا ہے، سب کچھ چلتا رہا ہے. میں نے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ میڈیا پہ آ چکی ہیں. سر یہ مجھے بتائیں، آپ نے اپنے پورے کریئر میں کبھی کسی مجرم کو ضمانت یا بیل دلوائی؟ اتنا السٹرس آپ کا الحمدللہ کریئر رہا ہے. were you ever able to attain bail for a convict? بیٹا میں نے کبھی جھوٹا کیس بھی نہیں بنایا. بیٹا لیٹس بی ویری، میں نے آج تک جھوٹا کیس نہیں بنایا. یا پوچھ لو تھرو آؤٹ مائی کیریئر میں نے جھوٹا کیس بھی نہیں بنایا، تو کیسے میں کہہ دوں؟ اور سر یہ بتائیے گا ویری امپورٹنٹلی کہ نہیں ٹھیک ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ کبھی جھوٹا کیس ہی بنایا، تو آپ نے کبھی بیل یا ضمانت بھی حاصل نہیں کی ہوگی کسی مجرم کے لیے، مگر بہرحال آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ انصاف ہوا ہے تو فیئر انف. مگر یہ بتائیے گا کہ ایک وزیر اعظم جس کے ساتھ آپ نے کام کیا وہ پابند سلاسل ہے، دوسرا چوتھی بار وزیر اعظم بننے آ رہا ہے، تو ایک کے ساتھ تو آپ کام کر چکے ہیں براہ راست، دوسرے کے ساتھ اب آپ کو شاید موقع ملے گا، لیکن جو پابند سلاسل ہے کیا وہ ایم بی ایس بننے کا خواہاں تھا یا ایم بی ایس کو لک اپ کرتا تھا ان ٹرمز آف ہز پاورز اینڈ ہز ریچ انٹو دا سسٹم؟ نہیں بیٹا، وہ سمجھتا تھا کہ وہ ایم بی ایس کو سے بھی زیادہ پاورفل ہے. یو ڈو انڈرسٹینڈ سر کہ آپ کا ادارہ آپ سے بہتر کون سمجھے گا؟ یہ کل بھی استعمال ہوتا آیا ہے ایز اے پولیٹیکل ٹول اور یہ آج بھی استعمال ہو رہا ہے. بیٹا اس وقت یہ جو جتنے بھی کیسز میاں نواز شریف صاحب پہ بنے ہوئے ہیں جن میں ان کو کنوکٹ کیا گیا یا جو بھی ابھی چل بھی رہے ہیں، یہ سارے جھوٹے کیسز ہیں. بیٹا میں آپ کو کہہ رہا ہوں، یہی تو اختلاف کی بنیاد بنی، وہی تو میں کہہ رہا ہوں، سارے جھوٹے کیسز تھے. اور سابق وزیر اعظم عمران خان کے خلاف جو درجنوں کیسز ہیں ان میں سے آپ کو سب سے تگڑا یا وزن والا کون سا لگتا ہے؟ بیٹا سارے وزن والے کیسز ہیں، 200 کے 200 کیس سمیت. بیٹا دیکھو، روز اگر کوئی پیٹرول بم پھینک رہا ہو پولیس کے اوپر، آئی ایم اے پولیس آفیسر، آئی ایم ایکس پولیس آفیسر، لیٹس بیٹا اچھا روز پولیس والوں میں پیٹرول بم پھینکے جا رہے ہوں، اچھا روز دھمکیاں دیے جا رہے ہوں، جہاں پہ بھی جلوس سے گزر رہے ہوں، کورٹ میں اگر ہائی کورٹ میں جا رہے ہیں. میں ایک بات کر رہا ہوں، اگر میں پولیس افسر ہوتا، میں یہ نہیں ہے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ سی سی پہ لاہور نے کام نہیں کیا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ سوچو لاہور ہائی کورٹ میں جا رہا ہے بیل کے لیے، 2,500 بندہ ساتھ لے کر کے جا رہا ہے. خدا کی پناہ یلغار ہے نا کورٹ کے پر. یہ بٹنگ کورٹ کو تو پریشرائز کر دیا آپ نے نا، اور پھر جج صاحب کو انتظار کروایا جا رہا ہے کہ بیٹھو یہاں پہ. جلد سے جلوسوں میں جو مستقبل کے چیف جسٹس اعجاز الاحسن کا نام لے کے دھمکیاں دی جاتی ہیں، مریم صاحبہ کی طرف سے للکارا جاتا ہے، ان کو فرعون کہا جاتا ہے، ایک حاضر سروس جج کو للکارا جاتا ہے، وہ سب صحیح ہوتا ہے؟ بیٹا میں تو ایک بات آپ کو بتا رہا ہوں، ایک بندے کا ایٹیچیوڈ بتا رہا ہوں. وہ ہوتا ہے نا کہ ایک پاسٹ کنڈکٹ، پریویس کنڈکٹ،
present conduct, تو ہم پریڈکٹ کرتے ہوتے ہیں کہ what would be his future conduct. میں تو اپنے پولیس والے اس میں طریقے سے سوچوں گا نا بیٹا. آپ تو اپنے صحافیانہ حوالے سے سوچو گے تو میں سوچوں گا اچھا یہ اس نے پہلے بھی یہ کیا, پھر بھی یہ کیا, پھر بھی یہ کیا. ناؤ he continuing this and now he will do صحافتی this. آنکھ تو مجھے بتاتی ہے جی I'm coming to that. ان کی پاسٹ پریکٹس دیکھ لیں. اس وقت تو ہم پاسٹ پریکٹس دیکھ لیں. وہ جو ہم خیال بینچ مشہور ہو گیا تھا, ہم خیال بینچ بیٹا مشہور ہوا تھا نا, ہم خیال بینچ دھڑا, یہ کیا تھا؟ یہ سپریم کورٹ تھی. سپریم کورٹ ہے یا کشتی کی ٹیمیں ہیں, کبڈی کی ٹیمیں تھوڑی ہے. اٹ از دا لا. میرے کوئی رشتہ دار نہیں ہے. اور سر اس ملک میں اس سسٹم میں جدھر وفاداریوں کو آئی انڈرسٹینڈ سر, مگر ادھر دیکھیں نا مسئلہ یہ ایوری بڈی ہیز سلیکٹو, میں سمجھ رہی ہوں ایوری بڈی ہر ایک کی اپنی ایک سلیکٹو تشریح ہے, مگر ایک بات تو قدر مشترک ہے سر کہ سسٹم وفاداری کو بڑا زبردست پے آف کرتا ہے. اب آپ نے دیکھا جس جج نے شہباز شریف صاحب کو کوئک کیا, ان کو تھوڑا سا میں کھل کے اگر بات کروں, پاکستان کی تاریخ میں کوئی ایسا کیس ہے کہ سپریم کورٹ نے جس کو سزا دی ہو, پھر اس کے بعد سپریم کورٹ نے اس کو نااہل کر کے اور پھر اس کو پارٹی سے بھی نااہل کر دیا ہو, اور پھر آگے سے نگرانی بھی کسی جج نے کی ہو کسی کیس کے چلنے کی, اور پھر اس جج صاحب نے جو کیا, محروم فوت ہو گئے ارشد ملک صاحب, ان سے میری ملاقات بھی ہوئی تھی جب انہوں نے ویڈیو کیس کیا تھا, ویڈیو کے لیے کیا تھا, ویڈیو کے لیے جب انہوں نے ایف آئی آر کٹوائی تھی تو ان سے میری ملاقات بھی ہوئی تھی بیٹا. وہ آئے تھے میرے پاس. انور منصور خان واز اٹارنی جنرل. میں ان کو لے کر کے گیا تھا کہ سر جو کچھ انہوں نے لکھا ہے اس میں آفینڈر ہے یہ یا اکیوزڈ ہے یا یہ بنتے ہیں, آپ پڑھ لو, ایف آئی آر پڑھ لو, اس کا لیٹر لکھا ہوا پڑھ لو. سر مگر اگر میں بشیر صاحب دو باتیں دیکھیں, یہ سسٹم جو ہے نا مرحوم کا لیٹر پڑھ لیں. ہم نے اس لیے نہیں کیا, میں نے اس وقت میں اٹارنی جنرل صاحب کو بتایا تھا کہ سر آرڈر سے ظاہر ہے, مطلب یہ جج صاحب ہے اور لا ڈپارٹمنٹ کہتی ہے یہ کیس رجسٹر کر لیں, ہم نے کر دیا رجسٹر, لیکن یہ کیس ہے نہیں, بنتا ہی نہیں. ان کے اوپر بنتا ہے پولیس کا, ان کے اوپر پولیس کا بنتا ہے. اور دوسرے کو آفینس ہے, آپ میری بیٹی ہیں تو آپ کے ساتھ وہ ظاہر ہے میڈیا میں بیٹھ کے وہ بات نہیں ہو سکتی. بیٹا انہوں نے کہا کہ نازیبا حرکات کرتے ہوئے کسی بندے کے پاس میری ویڈیو آ گئی, تو پولیس والا پہلے تو یہ پوچھے گا اچھا وہ ویڈیو پہلے تو نازیبا حرکات جو ہوئی ہیں اس کا پہلے کیس اس کا بنے گا. تو یو آر این اکیوزڈ, آر یو اے جج, کین یو بی اے کمپلیننٹ؟ ہی کانٹ بی اے کمپلیننٹ. بشیر میمن صاحب یہ آپ نے صحیح فرمایا, مگر ہمارا سسٹم بہرحال جو ہے وہ سب کو پتا ہے, وہ ادھر وفاداریاں کو پے آف کیا جاتا ہے. وفاداریاں جو ہیں دے گیو ڈیویڈنڈس ان دس سسٹم. سو اب مجھے یہ بتائی دیجیے گا کہ آج ایک سرکاری ملازم ہونے کی حیثیت سے, سسٹم کو اندر باہر سمجھنے اور جاننے کی حیثیت سے, آپ کو آج تعجب ہوتا ہے کس طرح سیاسی رہنما غائب ہوتے ہیں یا انٹروسپیکشن کے لیے چلے جاتے ہیں, شمالی علاقہ جات میں چلے جاتے ہیں, غائب ہو جاتے ہیں اور پھر آتے ہیں اور پھر حق اور سچ کی بات کرتے ہیں اور پریس کانفرنس کرتے ہیں, کیا کہیں گے اس پہ آپ؟ میں آپ کو ایک بات بتاؤں, اب آ جائیں. انہوں نے مجھے نوازنا ہوتا, اگر میں نے کسی سے کوئی فیور لینی ہوتی, 1.5 سال تک ان کی حکومت تھی پی ڈی ایم کی, وہ مجھے بنا دیتے اسپیشل اسسٹنٹ. بیٹا میں تو ان کی پولیٹیکل پارٹی میں ایز اے کارکن شرکت کی ہے, اور ابھی مجھے انہوں نے جو لگایا ہے دیٹ از دیر, ان کی جو ایڈمنسٹریٹو, جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میں ایڈمنسٹر اچھا کر سکتا ہوں, لوگوں کی موومنٹ میں ان کی مدد کر سکتا ہوں, ان کے ویلفیئر کا خیال کر سکتا ہوں, ان کی سیکیورٹی کا خیال کر سکتا ہوں, اور لوگوں کو بہتر طریقے سے وہاں پہ ٹرانسپورٹ کر سکتا ہوں. میرے خیال میں اسی وجہ سے انہوں نے مجھے اپنی سیاسی ٹیم میں
सियासी टीम में शामिल भी सर किया। मैं उसका तो सवाल ही नहीं पूछ रही, आई एम नॉट इवन आस्किंग यू दैट। मैं तो आपसे पूछ रही हूँ आजकल जो ये सब गायब हो रहे हैं और फिर आ जाते हैं। अभी तो एक इतलात आई है कि शेख रशीद साहब भी इंटरव्यू रिकॉर्ड करा रहे हैं। आज उनको अदालतें ढूंढ रही थी और आपकी पुलिस कह रही थी कि हम लेकर आते, 1 हफ्ते की डेडलाइन दे दी गई। अब वो खबर आ रही है वो भी एक इंटरव्यू रिकॉर्ड करा रहे हैं। क्या कहेंगे आप? बेटा मैं समझता हूं कि पहले तो शर्मिंदा होते होंगे ऐसे लोगों के दरमियान में रहने के बाद जो बहन बेटी की इज्जत ना करते हो। मैं ट्विटर पे चूंकि हूं नहीं, मैंने जब भी इंटरव्यू दिया मुझे जो स्क्रीनशॉट मिल से थे, यकीन करो आप मेरी बेटी की तरह हो। वो बंदा पढ़ नहीं सकता, वो बंदा पढ़ नहीं सकता। ऐसे लोगों के दरमियान में कोई इज्जतदार बंदा उसको जैसे ही मौका मिला वो निकला है। जहांगीर तरीन साहब हैं, परवेज खटक साहब हैं, अलीम खान साहब हैं, जो भी इज्जतदार बंदा है मैंने देखा वो भागा है। अलीम खान के हवाले से भी आपको इमरान खान साहब ने कोई कभी हदायत दी थी? नहीं बेटा, नहीं अलीम खान साहब के लिए नहीं दी थी। उनको तो मेरे ख्याल में नैब ने ठीक कर दिया था। जी बिल्कुल, मगर आपको इस हवाले से कभी कोई बात नहीं की, ना ही जहांगीर खान तरीन के हवाले से? शुरू से एक पासे हो गए थे। सॉरी, जहांगीर खान तरीन साहब? नहीं बेटा, नहीं बेटा। अपनी सफों में किसी के खिलाफ कोई ऐसे अहकामात नहीं दिए? नहीं, आई डोंट रिमेम्बर। नहीं, मेरे ख्याल में अपने सफों में नहीं। वो समझते थे मेरे साथ जो है वो इस वक्त दूध के धुले हुए। और वो अच्छा, दूसरी बात, 6-8 महीने तो आपको शायद 1-2 सेमिनार ऐसे थे जिसमें मेरी बड़ी तारीफें की उन्होंने, और 2 मरतबा तो कैबिनेट मीटिंग में उन्होंने पूरी कैबिनेट से क्लैपिंग करवाई थी मेरे लिए। बहुत शुक्रिया सर, आप खुश रहें, सलामत रहें, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए सिंध हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस इरफान सादात का नाम तजवीज कर दिया है। चीफ जस्टिस ने जुडिशल कमीशन का इजलास 20 अक्टूबर यानी कि कल तलब कर लिया है। सिंध हाई कोर्ट के जज अकील अब्बासी सिंध हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस होंगे। सिंध हाई कोर्ट के दोनों जजों को गुज़िश्ता 6 सालों से सुप्रीम कोर्ट में तरक्की के लिए नजरअंदाज किया जा रहा है। गुज़िश्ता हफ्ते सुप्रीम कोर्ट में 2 जजेस की खाली नशिस्तों के मामले पर चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जस्टिस काजी फायज ईसा ने जुडिशल कमीशन के मेंबरान को 28 खतूत लिखे। खतूत तमाम जुडिशल कमीशन के मेंबरान को लिखे गए और आज तमाम मेंबर से तजवीज आने के बाद चीफ जस्टिस की जानिब से जुडिशल कमीशन का इजलास तलब कर लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त 15 जजेस फराइज सर अंजाम दे रहे हैं, जबकि कुल 17 जजेस में से 2 की नशिस्तें खाली हैं। जस्टिस काजी फायज ईसा ने आला अदालत में 2 जजेस की तैनाती के लिए साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल को कई खत लिखे। जजेस तैनाती का मामला एक तवील अदालती जंग से गुजर चुका है। सुप्रीम कोर्ट में पैदा होने वाली तकसीम जूनियर जजेस को लाने से ही शुरू हुई। मामले ने अदालत में वो गहरी खलीज पैदा की कि जिसके असरात आज भी नजर आ रहे हैं। आला अदालत में मैच फिक्सिंग और पार्लियामान से लड़ाई जैसे इल्जामात ने जन्म लिया। जजेस की तैनाती के लिए साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की जानिब से जुडिशल कमीशन में पेश किए गए 4 नाम कसरते राय से मुस्तरद कर दिए गए थे। इस इजलास में अक्सरियती अरकान की यह तजवीज थी कि सीनियरिटी को किसी तौर पर नजरअंदाज नहीं होना चाहिए और अगर किसी जूनियर जज को सीनियर जज पर तरजीह दी जाए तो सुप्रीम कोर्ट में तैनात करना अगर आप चाहें भी तो फिर भी इसकी ठोस वजूहात देना होंगी, साथ ही कवायद और ज़वाबित भी होने चाहिए। जजेस तैनाती का मामला तवील अरसे बाद हल होने जा रहा है। मुमकिन है ये 17 जजेस का फुल बेंच ऐसे फैसले देने में कामयाब हो कि जिन्हें सियासी कंट्रोवर्सी के तौर पर नहीं देखा जाएगा या बनाया जाएगा। आज के लिए इजाजत दीजिए। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज।